डॉक्टर साजिद रशीद साहब, डीन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि मौसम नजदीक आने वाला है जहाँ पर धुंध और स्मोक में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम कितने तैयार हैं दोबारा से और कितना हम कंट्रोल इस बार कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। देखिए जी, बात ये है कि हर साल धुंध, और एक मैं चीज़ आपके अपना सुनने वालों के लिए क्लियर कर दूं कि ये जो स्मोक है ये सिर्फ सर्दियों में नहीं आती, ये पूरा साल रहती है। सिर्फ हमें गर्मियों में नज़र नहीं आती। वो इसलिए नज़र नहीं आती कि उस वक्त धूप होती है, टेम्परेचर हाई होता है और मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो सर्दियों के अंदर टेम्परेचर जब डाउन होता है और हवा रुक जाती है तो ये एक जगह पर मौलिक हो जाते हैं। तो स्मोक बेसिकली धुआं और जहरीले केमिकल जो कि हम हवा में छोड़ते हैं, ये मैन मेड एक्टिविटी है। इन दोनों के मिलने से जो है वो स्मोक बनती है। तो इसके अंदर अब हम तैयार कितने हैं, ये तो हर शहरी का फर्ज है कि वो अपने आप को तैयार रखे। इसलिए कि अगर हम कूड़ा करकट नहीं जलाएंगे, हम फसलें नहीं जलाएंगे, हम धुआं कम से कम हवा में फेंकेंगे, हम कम से कम आलूदगी जिसको कि एयर पोल्यूशन कहते हैं वो फैलाएंगे, तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर हमारी फैक्ट्रियाँ जो कि धुआं दे रही हैं, उसके ऊपर कोई इस तरह के प्लांट नहीं लगे कि साफ धुआं फजा में जाए, और वो गंदा धुआं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वो जहरीली गैसें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़म्मिर सेहत हैं। तो वो अगर हम हवा में दाखिल करते रहेंगे तो फिर तो हम जो मर्जी करते रहें, हम तो सारी उम्र के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन आई होप कि अवाम में ये शऊर आ गया है और आपके मीडिया के तवस्सुत से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उनको अब आगाही दे रहे हैं। ये जब तक अवेयरनेस हर शहरी में नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सफाई करने वाले गली के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा कर कर एक जो खाक रोग है वो उसे आग लगाता है, तो हम उसको नहीं अगर मना करते तो हम भी उसमें जुर्म में बराबर की शरीक हैं। तो ये मसला है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आवाम इन चीज़ों को रोकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी पॉलिसीज बनानी है, उस पर इम्प्लीमेंट हमने खुद करना है। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट बना दी, अब रेड लाइट को अगर तोड़ कर जाते हैं तो ये अवाम का कसूर है। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट इसके अंदर सारी कसूरवार है, इसमें हम लोग भी उतने ही शरीके जुर्म हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब चूंकि स्मोक ज्यादा विजिबल जिस तरह हम आप बात कर रहे थे हो जाएगी अभी, तो आप चूंकि कमेटीज को हेड करते रहे होंगे या देखते रहे होंगे, हुकूमत ने कोई वायबल इकदाम इस दफा किए हैं पंजाब हुकूमत ने? जी, इस दफ़ा मेरी अभी पिछले हफ्ते ही सेक्रेटरी एनवायरनमेंट से एक मीटिंग हुई और उसके अंदर ख़ास तौर पर भट्टों के हवाले से आपने देखा कि जो भट्टे धुआं फेंक रहे थे, हवा के अंदर आलूदगी का सबब बन रहे थे, गवर्नमेंट ने इस बार बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी और उन भट्टों को उन्होंने मस्मार कर दिया। अब ये देखिए ना, जब उन्होंने मस्मार किया तो फिर भट्टा मालिकान को भी एहसास हुआ कि हम पिछले 70 साल से जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, इस दफ़ा इस गवर्नमेंट का पूरा इस वक्त अज़म है कि हमने स्मोक को ख़त्म करना है। तो जब 5, 10, 15 भट्टे मस्मार हुए तो अब तमाम भट्टा मालिकान ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की तरफ आना शुरू हो गए हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि जो भट्टों से पोल्यूशन हवा में जा रही थी वो इसी तरीके से अभी मेरा ख्याल है कि इस वीक से या नेक्स्ट वीक से जो मेरी उनसे बात हुई थी, उस कमेटी के मैं भी मेंबर हूँ, तो गवर्नमेंट एक स्मोक आगाही प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी है। उसके अंदर वो उन तमाम जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके लिए आसान किस्तों के ऊपर कर्ज दे रही है कि जो फैक्ट्री मालकान, छोटे यूनिट वाले लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर धुएं को साफ करने के लिए मशीनरी नहीं ले सकते, वो हमसे कर्जा लें और वो मशीनरी लाएं और उससे वो उससे साफ करें। लेकिन अभी भी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो छोटे अपना दुकानदार और जो फैक्ट्री के मालकान हैं, उनके कुछ खदशात हैं।
تو یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے نا گورنمنٹ اور عوام میں، اس کو برج کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کو برج کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اکیڈیمیا جو ہے وہ اپنا بڑا مؤثر رول ادا کر سکتی ہے. ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ان کو اگر گورنمنٹ آن بورڈ لے، ان کے پروفیسرز کو، ان اسٹوڈنٹس کو آگاہی پروگرام میں دے، میڈیا کمپین لے، ہم ان فیکٹری مالکان کے پاس ہمارے اسٹوڈنٹ جو انوائرمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جائیں، وہ انہیں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. اصل میں اس وقت وہ جو فیکٹری اونرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ ہمارے ساتھ زبردستی کر رہی ہے، ہمارے اوپر یہ تھوپ رہی ہے، یہ لا ہمارے اوپر. لیکن یہ ان فیوچر اگر ان کو یہ اویئرنیس ہو کہ اس کا فائدہ انہیں اور ان کی پروڈکشن میں بھی ہوگا اور ان کی مالیت کم ہوگی اپنا اس کے اوپر، جیسے فار ایگزامپل جب وہ کسی بھٹی کے اندر کوئلہ ڈالتے ہیں اور وہ زیادہ خرچ ہوتا ہے تو وہ اب برکٹ ایک نئی ٹیکنالوجی ہمارے کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنسز جامعہ پنجاب کے اندر ہم نے یہ ایک نئی انوویشن انٹروڈیوس کی ہے کہ ہم نے جو فصلوں کی باقیات ہے جن کو جلاتے تھے ان کو ملا کر اور کوئلے کو ملا کر برکٹ بنا دیے. تو ان کا یہ فائدہ ہے ایک تو اس سے ہیٹ زیادہ پیدا ہوگی اور کوئلے کی نسبت وہ 10 to 20% زیادہ جو ہے نا وہ جلیں گے اور جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ لیکن اویئرنیس دینے کے لیے ابھی بڑی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ کافی ان کی جو ہے نا ترجیحات میں انوائرمنٹ نمبر 1 پہ شامل ہے. اچھا سر، کلائمیٹ چینج از ناؤ اے بگ چیلنج اور اس کے اوپر بہت سارے ممالک اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کیونکہ شاید اب سب سے بڑی کنسرن یہی ہے. پاکستان کتنا کنسرن اب اس پہ شو کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے جتنا کام ہونا چاہیے ہم کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کنسرن تو ہمارا بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے کنسرن ہے کہ ایک ہوتا ہے پولوٹر دنیا کے اندر اور ایک ہوتا ہے افیکٹی. ہم پولوٹر کے نمبر پہ تو ہمارا 140واں نمبر ہے، 137 سے 140 میں آ گئے کہ جو پولوشن کو پھیلا رہے ہیں دنیا میں. پولوشن پھیلانے میں ہمارا 140واں نمبر ہے. 139 ممالک ہم سے زیادہ پولوشن پھیلا رہے ہیں، لیکن افیکٹ ہونے میں پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے. تو ہم پولوشن پھیلانے میں تو 140ویں نمبر پر ہیں لیکن افیکٹ ہونے میں ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اگر ہمارے ہمسائے انڈیا یا چائنا یہ زیادہ پولوشن پھیلا رہے ہیں تو اس کے افیکٹی تو ہم سب سے زیادہ ہیں. ہمارے کنٹریبیوشن بہت کم ہے اور لیکن افیکٹ ہونے میں ہم سب سے آگے ہیں. ایک تو کنسرن تو پاکستان کا بہت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی یو این کی کانفرنس ہوں یا ابھی COP29 ہے جو کہ ابھی آذربائیجان باکو میں ہونے جا رہی ہے نومبر کے اندر، تو اس کے اندر کافی کنسرن شو کیا ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر 2 مہینے پہلے کلائمیٹ جسٹس کے اوپر ایک فرسٹ ٹائم ایک کانفرنس بلائی جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملی، وہ تمام لوگ ایک ہی بورڈ پہ تھے کہ کلائمیٹ چینج جو پاکستان میں افیکٹ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے اور کس طریقے سے وہ لاز بنائے جائیں. کیونکہ جب تک ان لاز کو آپ بنائیں گے نہیں، کچھ بنے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے اندر کافی خرابیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. کیونکہ ابھی کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو کوئی سول جج یا سیشن جج کے جو ہیں ان کے پاس اس طرح کا کوئی لا ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی سخت سزا دے سکے. اس لیے اس کانفرنس میں یہ بات بھی کی اور پھر یو این کے ساتھ مل کر. اور اس وقت دیکھیں جی یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربن کریڈٹ، کہ جو لوگ جو ممالک اپنی پولوشن کو کم کریں وہ ہم سے کاربن کریڈٹ کی مد میں ڈالرز لیں. ہم نے ابھی تک $1 بھی وہاں سے حاصل نہیں کیا، حالانکہ ہم بے شمار کام کر رہے ہیں. جیسے کہ پلاسٹک پولوشن ہے، پلاسٹک پولوشن کو ہم نے کم کرنے کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں. جسی طرح یہ بھٹے ہیں ایئر پولوشن کو. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے
کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن اس کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے. وہ UN کہتا ہے جی کہ ہمیں ڈاکومنٹ دیں, ہمیں ڈاکومنٹیشن کے اندر جو آپ نے جو یونٹس آپ نے کاربن کریڈٹ کے لیے ایلیجیبل ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. لیکن ہمارے پاس یا تو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کی کمی ہے کہ ہم ان لوگوں کو وہ اسکل نہیں دے سکے کہ کس طریقے سے اس کو وہ کرنا. تو اس کے لیے ہماری یونیورسٹیز حاضر ہیں. ہمارے پاس کوئی 20 کے قریب PhD لوگ موجود ہیں جو کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ میں باہر سے PhDs کر آئے ہیں, اور وہ باہر کے ملکوں کو کنسلٹنسیز دے رہے ہیں. جیسے کہ میں خود ISESCO کو کنسلٹنسی دے رہا ہوں, تو ہمارا ملک ہم سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتا. تو ہمیں تو گلا صرف یہی ہے کہ جو ایک لنکیج ہے وہ ایک مس ہے. لیکن اس دفعہ یہ جو سیکٹری جہانگیر انور صاحب آئے ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ایک اقدام کیا ہے, اور ابھی منڈے والے دن پنجاب یونیورسٹی کا وہ وزٹ کر رہے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. اور ہم نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر اسموک کو میئر کرنے کے لیے انسٹرومنٹ انسٹال کروا دیا ہے, تاکہ وہاں سے اب لاہور کے شہریوں کو وہ ڈیٹا ملے کہ اس وقت ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے. کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اوپر ہی ہماری لڑائی ہے کہ جی یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے یہ ڈیٹا غلط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ الحمدللہ اب اکیڈیمیا کے ساتھ مل کر گورنمنٹ نے یہ ایک پالیسی بنائی ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے. تو کنسرن کافی ہے, لیکن جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام چیز ہم اکثر اب گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیوریفائرز لگائے ہوتے ہیں, کتنا فرق سر اس سے پڑتا ہے؟ بیکاز ایوری بڈی obviously can't afford it, بیکاز یہ مجھے لگتا ہے لگژری میں آ جاتا ہے. ہر کوئی تو نہیں 16-17 ہزار کی ڈیوائس, یہ شاید میں کم قیمت ہی بتا رہی ہوں, افورڈ کر سکتا ہے. کتنا چینج ہو سکتا ہے اور اس کا متبادل ہم کیا بغیر پیسوں کے یوز کر سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیوریفائز آپ انڈور تو کام کرے گا, آپ کا دھواں انڈور تو نہیں آ رہا. آپ نے میں ایک صرف مثال آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے سورس کو بند نہیں کر رہے. سورس سے مطلب جیسے چولہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں لکڑی تو آپ جلائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جو دھواں آ رہا ہے میرے کمرے میں, یہاں پہ میں پیوریفائی لگا لوں, کمرے میں وہ دھواں صاف ہوتا رہے. بھائی کب تک ہوگا؟ وہ جو چولہے میں لکڑیاں جل رہی ہیں اس کو بند کرنے کے لیے تو آپ کچھ نہیں کر رہے, اور میرے کمرے میں بیڈ روم کے اندر جو دھواں آ رہا ہے صرف اس کو روکنے کے لیے پیوریفائی لگا رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل نان سینس بات ہے. بالکل میں لوگوں نے اپنا چورن بیچنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں. اس سے ہاں مارکیٹنگ ٹول ہے کہ بھی دیکھیں وہ پیوریفائی وہاں پہ ہے جہاں پہ دیکھیں آپ کا پولوشن سورس ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہوا کے اندر ایئر پولوشن موجود ہے, ایک مریض ہے کمرے میں, اس کے لیے وہ آپ کے لیے اگر 10% تو اس کے لیے وہی دھواں 90% خطرناک. تو وہاں پہ اس لیے ہاسپٹل میں یا ان جگہ کے اوپر لگائیں تاکہ وہ پیشنٹ کے وہ پرابلم ہو. ہم نے وہ آپ نے وہ فیشن بنا لیا ہے. ہم نے جناب علی اپنی عمارت کو دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جناب علی گھر میں ہم نے تو یہ کر لیا, ہم تو بچ جائیں گے. یہ بالکل آپ اور اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی بھی ہماری جا رہی ہے, مفت تو نہیں چل رہا نا. یہی وہ بات ہے نا, تو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو فلٹر ہیں وہ ہم چینج بھی نہیں کریں گے, اور جب وہ چینج نہیں کریں گے تو وہی جو صاف کرنے والا وہ آپ کے لیے سورس آف پولوشن ڈبل ہو جائے گا. کیونکہ اس کے اندر جب آپ کیونکہ کوئی ان چیزوں کو آپ کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مارک نہیں کرنی ہے. اس لیے قدرتی طور پر سب سے بڑا پیوریفائی سورس آپ کا درخت ہے. آپ گھروں میں درخت لگائیں, ٹھیک ہے جی. درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے اور آپ کو آکسیجن دیتا ہے, کیونکہ وہ آکسیجن جو کہ ہوا کے اندر آنی ہے وہ کہاں سے پیدا ہونی ہے, وہ ان درختوں سے ہونی ہے. جتنے درخت آپ لگائیں گے اب اتنا ہی آپ ماحول کو صاف کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے درخت اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ یہ درخت جو ہیں یہ ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ صبح کی سیر جو ہے
وہ صحت کے لیے اچھی ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں, ہم رات کو سیر کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, اور بھائی رات کو تو کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن جو درخت چھوڑتے ہیں وہ صبح کے وقت چھوڑتے ہیں. فوٹو سینتھسس کا عمل ہوتا ہے صبح کے وقت ہوتا ہے, جب آپ کے پاس دھوپ آتی ہے تو کیمیکل ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کے اندر زیادہ موجود ہوتی ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک. اچھا سر, کوئی پودے بھی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں, جو انڈور پودے بھی تو رکھتے ہیں نا؟ جی وہی میں نے کہا جی, آپ درخت لگائیں, آپ کسی کے گھر میں اوریجنل کی جگہ نہیں نہ ہو تو گملہ. ہاں. دیکھیں آپ اپنی چھت کے اوپر گملے لگائیں, آپ اپنے ٹیرس پہ گملہ لگا دیں, آپ اپنے کمرے میں گملے اپنا لگائیں. آج کل تو بڑے زبردست اور بلکہ فیشن بھی ہے, پاٹ ملتے ہیں, اس میں چھوٹا ایک پودا لگائیں اس پودے کے اندر. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کے اندر ایک گرینری کا احساس ہوتا ہے, ایک اس سے تازگی کا احساس ہوتا ہے, اور جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے پیسے بھی وہ بچیں جذب ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی پیسے بھی بچیں گے آپ کے. بالکل صحیح, بڑی فروٹفل انہوں نے بات کی, بیکاز بڑی وہ مارکیٹنگ کیمپینز کے اندر ہم آ کے پھنس جاتے ہیں. اچھا سر, ایک آخری سوال, بیکاز ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے. بطور شہری ساری ذمہ داری حکومت کی تو نہیں ہے نا, ایوری تھنگ شوڈ ناٹ بی ڈن بائی دا گورنمنٹ اٹ سیلف. ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ اپنے پاکستان اور ماحول کے لیے اپنی سطح پر کیا کر سکتے ہیں انفرادی طور پر؟ دیکھیں, یہ آپ نے میرے دل کی بات کی. خاص طور پر ہماری اس وقت آبادی میں خواتین کا حصہ 60% ہے. آبادی میں آپ جو مرضی ڈیٹا دیں, میں اپنے یونیورسٹی کا ڈیٹا دیتا ہوں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر انوائرمنٹل سائنس میں 60% ہماری فیمیل بچیاں ہیں اور 40% میل اسٹوڈنٹ ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک فیمیل اگر چاہے تو یہ سارے ماحول کو بدل سکتی ہے. کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اویئرنیس جب تک ہماری بچیوں میں, ہماری خواتین میں, ہماری گھریلو خواتین میں ہم نہیں دیں گے, اس وقت یہ ماحول ٹھیک نہیں ہوگا. کچن کے اندر 8 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہماری خواتین نے کچن میں گزارنا ہے. اب کچن کے اندر جو ہم سبزیاں, پھل فروٹ, گوشت اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں, ان کو جب آپ علیحدہ علیحدہ سالڈ ویسٹ جس کو کہتے ہیں, پلاسٹک کے ساتھ خدا را نہ مکس کریں. بالکل آپ اگر اپنے گھروں کے اندر ہماری خواتین ان چیزوں کو سیگریگیٹ کرنا شروع کر دینا کہ کچن ویسٹ علیحدہ ڈالیں, پلاسٹک اور گتا ان کو علیحدہ کر لیں, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا یہ سالڈ ویسٹ کچرے میں جاتا ہے نا, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سالڈ ویسٹ کو جب آگ لگاتے ہیں, اس کے اندر پلاسٹک کے شاپر, بوتلیں, یہ کچھ تو بوتلیں جو صاف ہوئی وہ نکل جاتی ہیں, کچرا اٹھانے والے اسے اٹھا کر بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں, یہ بھی ایک اور بڑا بزنس ہے. لیکن جب ان کو وہ آگ لگاتے ہیں تو ان پلاسٹک سے سالڈ ویسٹ کے ساتھ جو گیسز ریلیز ہوتی ہیں نا ایئر کے اندر, وہ ہمارے خاکروب کو نہیں پتا ہوتا, کوڑا اٹھانے والے کو نہیں پتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہوں. وہ تو بیچارہ صرف آگ لگا رہا ہے, جی میں نے تو امنا جناب علی کوڑے کو آگ لگا دی. لیکن ہم اگر یہ اویئرنیس دیں تو وہاں سے 50% میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 50% ہم ایئر پولوشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو اور اس سے ہمارا جو کچرا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو خواتین کو اس میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں, اور دیکھیں ایک والدہ ہے نا, اگر کوئی بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ روکے کہ بھئی بچے یہ نہ کریں, بیٹی یہ مت کریں. ہاں, تو جب وہ خود ایک چیز کو اڈاپٹ کریں گی نا, تو آپ نے دیکھا ہوگا, اس لیے جب مائیں ہیں ان کی بات ہر بچہ
अच्छा सर, मानता टू भी है। ऐड इन ऑन ये कॉन्वर्सेशन, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं चूंकि अभी कुछ अर्सा लंदन भी रह के आई हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर अब एक रूल बन गया है कि वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो घर का कूड़ा है ना, वो 3 चीजों में आप डालते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक प्लास्टिक है। अलग में, और जो फूड वेस्ट है वो अलग में डालते हैं, पेपर वेस्ट अलग में डालते हैं, और बाकायदा फाइन वहाँ की गवर्नमेंट जो लोकल है वो करती है अगर आप ये 3 वेस्ट अलग अलग ना डालें। और वहाँ के ऐसे लोग बड़े अब इस हवाले से हो गए हुए हैं कि जनाब फाइन हो जाएगा, है। तो 3 अलग अलग कूड़ेदान उन्होंने रखे होते हैं। इसी के साथ जनाब डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वेरी थैंक यू छोटा जी। सेशन रहा, बट वील हैव यू अगेन, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन बड़ी जरूरी है हमारी पब्लिक के लिए भी, और आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा।